बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान मुबारक। नाज़रीन, सऊदी अरब के शहर रियाज़ में गुज़िश्ता दिनों होने वाले अरब इस्लामिक और यूएस सरबराही कॉन्फ्रेंस में जो इख्तिताम पे एलामिया जारी किया गया, उसमें उसके दीगर अहदाफ के साथ साथ इस इत्तेहाद के 3 मकासद ऐसे बयान किए गए जो कि ईरान से मुतालिक है। जो थर्ड शिक है उसके मुताबिक 2 नंबर शिक उसकी है कि द लीडर कन्फर्म देयर एब्सोल्यूट रिजेक्शन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द ईरानियन रिजीम डिज़ाइन टू डिस्टेबलाइज द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन in the world at large and for its continuing support for terrorism and extremism। आगे तीसरी शक में कहा गया है कि the leaders condemned the Iranian regime's hostile position and continuing interference in the domestic affairs of other countries in a flagrant violation of the principle of international law and good neighborhoods, confirming their commitment to confront that। Number 4, the leaders are committed to intensify their efforts to observe the security of the region and the world at large, and firmly confront the subversive and destructive Iranian activities inside their countries and through joint coordination। फिफ्थ शिक में कहा गया है कि the leaders underline the dangerous Iranian ballistic missile program and denounce the Iranian regime's continuing violation for Vienna Convention एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन। नाज़रीन, इसी तरह शुरू में ये तासुर दिया गया कि इस इत्तेहाद का अमरीका से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि 14 जनवरी 2017 को रोज़नामा जंग में शाया होने वाले अपने कालम में मैंने अर्ज़ किया था कि दूसरी हकीकत ये है कि ये इत्तेहाद बज़ाहिर सऊदी बना रहे हैं, लेकिन असल सरपरस्ती अमरीका कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान और दीगर मेंबर ममालिक के साथ सऊदी अरब ने जो ख़त किताबत की है, उसमें भी अमरीकी किरदार का ज़िक्र मौजूद है। यही वजह है कि ओमान जैसा मुल्क जहां शिया और आबाजी बड़ी तादाद में बसते हैं और जिसके ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बन गए हैं। अब जिस इत्तेहाद को अमरीका की शह पर बनाया जा रहा हो, जो सऊदी अरब की क़यादत में बन रहा हो और जिसमें मिस्र, तुर्की और ओमान जैसे ममालिक भी शामिल हो, क्या उसमें शमूलियत से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ माजरत कर सकते हैं? बहरहाल नाजरीन, बिल्ली तेले से बाहर आ गई है। अमरीका की सरपरस्ती में और सऊदी अरब की क़यादत में 55 के करीब इस्लामी ममालिक का ये इत्तेहाद तश्कील पा गया है। इस इत्तेहाद के अग़राज़ व मकासद दाइश और इस जैसी क़ुव्वतों से निमटना और ईरान और उसके ज़ेर असर क़ुव्वतों को कर्ब करना बताया गया है। अब सवाल एक बड़ा जो पाकिस्तानियों के लिए तशवीश का बायस है, वो ये है कि जनरल राहील शरीफ जिस फ़ौज की क़यादत करने गए हैं, जो 34,000 पे मुश्तमिल अफराद पे मुश्तमिल फ़ौज होगी, उसका किरदार क्या होगा। हमें तो ये बताया जाता रहा कि वो जो फ़ौज तश्कील पाएगी इस इस्लामी इत्तेहाद के, उसका ईरान या सऊदी अरब की सरहदों से बाहर कोई सरोकार नहीं होगा। लेकिन ख़ुद जो अरब इस्लामिक समिट के इख्तिताम पे जो डिक्लेरेशन जारी किया गया है, उसमें उस फ़ौज का जिसकी राहील शरीफ साहब क़यादत करेंगे, उसका हदफ और मकसद कुछ यूँ बयान किया गया है कि द लीडर्स वेलकम्स द readiness ऑफ ए नंबर ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ टू पार्टिसिपेट इन द इस्लामिक मिलिट्री कोएलिशन to combat terrorism, to provide a reserve force of 34,000 troops to support operation against terrorist organization in Iraq and Syria when needed। यानी इस डिक्लेरेशन में उस फोर्स का हदफ और मकसद सीरिया यानी शाम और इराक़ में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ना बयान किया गया है। नाज़रीन, सवाल ये है कि पाकिस्तान किस हद तक अमली तौर पर इस इत्तेहाद का हिस्सा बनेगा। इस इत्तेहाद और रियाज़ में होने वाली सरगर्मियों से सऊदी अरब क्या हासिल करना चाहता है और अमरीका क्या हासिल करना चाहता है, और इसके फ़लस्तीन के मसले पे क्या असरात मुरतब होंगे, ख़ुद अरब दुनिया पे क्या असरात मुरतब होंगे, ईरान पे क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पे क्या असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पे क्या असरात मुरतब होंगे।
ان سب سوالوں کا جواب جانیں گے اپنے آج کے جرگے کے پینلسٹ سے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز عرب اور فلسطینی صحافی جناب عبدالرحمان مطر صاحب۔ واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نوجوان مگر ممتاز دانشور جناب معید یوسف صاحب، اور واشنگٹن ہی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عالم اسلام اور امریکہ کے تعلقات پہ گہری نظر رکھنے والے دانشور جناب کامران بخاری صاحب۔ پہلے تو عبدالرحمان مطر صاحب، سعودی عرب اور اس کے عرب اتحادی اس عرب اسلامک یو ایس سمٹ اور جو فیصلے کیے گئے ہیں اس کے ذریعے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہو چکا سعودی عرب میں اس سمٹ کے دوران ہے، کیونکہ عرب دنیا میں یہ تصور ہے پچھلا 8 سال سے جب اوباما کا ایڈمنسٹریشن رہا تو امریکہ اور عرب کا تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گیا، اور امریکہ اور ایران کے ساتھ تعلقات بہت بہتری ہو گیا۔ اس وجہ سے عرب ممالک میں بہت زیادہ سیٹ بیک ہوا۔ تو آج کل یہ تصور ہے عرب دنیا کے اندر، ہم نے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہم نے ریسٹور کیا، اور جیسا ہم چاہیے اسی طرح تعلقات ہو گیا، اور یہ ہمارے لیے عرب کے لیے بہت بڑا فائدہ مند والا چیز ہے، اور بہت زیادہ کامیابیاں ہوا ہے۔ یعنی امریکہ کو ایران سے کاٹ کے دوبارہ انہوں نے اپنی قیادت پر فائز کر لیا، تو یہ اس لحاظ سے بڑی اچیومنٹ ہے عرب دنیا میں۔ یہ مین جو اچیومنٹ ہے، اس کے علاوہ اور اچیومنٹس بھی ہیں، کیونکہ جو سمٹ کا مین مقصد یہ تھا دہشت گردی کے خلاف کا کوئی فورم قائم کرے، اور آپ کا علم میں یہ ہے 2014 میں انٹرنیشنل کمیونٹی جولائی 2014 میں 64 ممالک نے داعش کے خلاف ایک اتحاد قائم کیا جو ابھی تک کامیاب نہیں کر سکا۔ اچھا معید یوسف، آپ واشنگٹن میں بیٹھے ہیں، تو واشنگٹن کی سوچ میں یہ اتنی ایبرپٹ اور اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ پچھلے سالوں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ سعودی عرب اور عرب دنیا سے فاصلے بڑھ رہے تھے، اور وہاں پہ ایران کی قربت حاصل کی جا رہی تھی، لیکن اچانک ہم نے دیکھا کہ سب کچھ ریورس ہو گیا، اور اس طرح لگتا ہے کہ 80 یا 90 کا عشرہ دوبارہ لوٹ آیا ہے۔ تو واشنگٹن کی سوچ میں یہ غیر معمولی اور اچانک تبدیلی کیسے آئی؟ جی سلیم صاحب شکریہ، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک یو ٹرن ایک طرح سے ہوا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اوباما صاحب کی پالیسی میں ایران سے قربت تو نہیں ہو رہی تھی، دوری کم کی جا رہی تھی، کچھ شروعات تھی اس طرف ایک ڈائریکشن لینے کی، لیکن بنیادی طور پہ واشنگٹن میں خواہ وہ کیپٹل ہل ہو جہاں امریکہ کی تمام پارلیمان بیٹھتی ہے، یا وہ لوگ ہوں جو بہت دیر سے مشرق وسطیٰ کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ایڈوائز کرتے ہیں، وہ بالکل بھی مطمئن نہیں تھے اس ڈائریکشن سے۔ تب بھی بہت بحث تھی واشنگٹن میں، بہت اپوزیشن تھی اس اوباما صاحب کی سوچ کی کہ سعودی عرب سے تعلق جو ہے اس سے زیادہ شاید اہم ایران کا تعلق ہو لانگ ٹرم میں۔ تو وہ جو اپوزیشن تھی، جو لوگ نالا تھے، میرے نزدیک وہ اب اس وقت پالیسی سرکلز میں زیادہ حاوی ہیں، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ معاملہ بڑے واضح طور پہ سعودی عرب ایک وہ جو ستون امریکہ کا رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، مسلم دنیا کا حمایتی، وہ واپس ابھر کے آیا ہے۔ اور یہ بھی بات واضح ہونی چاہیے کہ اس سمٹ میں بالکل واضح، آپ تو خود وہاں سے ہو کے آئے ہیں سلیم صاحب، سعودی عرب کو زیادہ ضرورت تھی اس سمٹ کی یہ دکھانے کے لیے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں دوبارہ سے اسی طرح ایک امپورٹنٹ ایلائی امریکہ کا رہے گا اور ایران کے خلاف کھڑا رہے گا۔ تو جس طرح سعودی عرب نے ٹرمپ صاحب کو ایک ویلکم دی ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ سعودی عرب کے اپنے حالات جو ہیں وہ پچھلے کچھ سالوں میں اتنے مضبوط نہیں رہے، تو ان کے لیے بھی یہ بڑا ضروری تھا یہ سگنل کرنا۔ لیکن آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ وہیں 1990 والی بات جو ہے واپس اسی طرف چلی گئی۔ اچھا کامران بخاری صاحب، یہ جو عرب اسلامک سمٹ ہوا ہے امریکن لیڈ اور جو الائنس بنا ہے، سعودی عرب نے تو اس سے جو کچھ اچیو کرنا تھا وہ کر لیا، کیا جو باقی عرب ممالک ہیں یا جو باقی پارٹیسپینٹ اسلامی ممالک تھے وہ اسی اسپرٹ کے ساتھ اور انہی اہداف کے حصول کے لیے
اسی طرح آگے جا کے پارٹیسپیٹ کریں گے یا کہ مروت میں آپ خاموش رہے؟ صافی صاحب، یہاں پہ ایک دو سوال اٹھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا سعودی عرب نے اپنا ہدف جو ہے اچیو کیا ہے؟ کیا کوئی واقعی اتحاد بنا ہے، یا صرف یہ ایک جس کو ہم کولوکیل اردو میں ٹوپی ڈرامہ کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے؟ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی سیریس قسم کا اتحاد ہے۔ سعودی عرب نے تو مطلب شو اینڈ ٹیل کیا ہے، ایک بہت اچھا ریسیپشن دیا گیا، 4 دن بڑے مزے کے گزرے، صدر ٹرمپ کے بھی اور ان کے بھی، لیکن اس کے علاوہ مجھے ٹھوس مثبت یا سبسٹنٹیو تبدیلی نظر نہیں آتی۔ جہاں تک باقی عرب ممالک کا سوال ہے، اگر سعودی عرب کا یہ حال ہے، اگر اتحاد کے جو سربراہ ہیں ان کا یہ حال ہے، تو پھر خود ہی تصور کر لیں کہ وہ جو چھوٹے ملک ہیں وہ مطلب کس حد تک جو ہے اس میں پیش ہیں، یا بس خاموشی سے جو ہے مروت میں مارے جا رہے ہیں۔ اچھا، گلف کے اندر کس ملک کی طرف سے ریزسٹنس ہو سکتی ہے، یا کون سا ملک زیادہ نیم دلی دکھائے گا اس معاملے میں؟ دیکھیں، گلف کے اندر سے جو ہے ریزسٹنس تو نہیں ہوگی، کیونکہ گلف کے اندر جو ہے اگر تو آپ عربی ممالک کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ اسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اسی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک پریشانی میں مبتلا ہیں جیسے کہ سعودی عرب۔ فرق یہ ہے کہ سعودی عرب کی مالی حالات ان سے بہت زیادہ خراب ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ امارات، کویت جو ہے وہ کسی قسم کی اس میں جو ہے وہ خلاف ورزی کریں گے یا سعودی عرب سے علیحدہ ہو کے کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے۔ قطر جو ہے وہ چھوٹی موٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے علیحدہ ہو کے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور کچھ جو ہے اپنے لیول پہ وہ مختلف بھی ہے۔ عمان جو ہے وہ خاموش رہے گا، کچھ کرے گا نہیں، اس کا کوئی اس سے سروکار نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے۔ بحرین بالکل مکمل طور پہ سعودی عرب پہ انحصار کیے ہوئے ہے، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی کی طرف سے کوئی ریزسٹنس ہوگی، لیکن ایشو ریزسٹنس کا نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے۔ اچھا عبد الرحمن مطر، عرب دنیا میں خصوصاً عوام میں امریکہ کے خلاف ایک نفرت بھی ہے۔ پچھلے چند سالوں میں تعلقات جس طرح کشیدہ رہے تو وہ تناؤ یا نفرت تو حکومتوں تک بھی منتقل ہوا تھا۔ عرب دنیا میں یہ بھی تاثر عام ہے کہ اسرائیل نے اگر فلسطین پہ قبضہ جما رکھا ہے تو وہ ود دا بلیسنگ آف امریکہ ہے۔ اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ان کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے حماس کو اور حزب اللہ کو اور داعش کو ایک کیٹیگری میں ڈونلڈ ٹرمپ نے شامل کر دیا ہے، تو عرب دنیا میں کیا رد عمل ہوگا؟ سعودی عرب کی بات تو ہو گئی، مجموعی طور پر عرب دنیا میں رد عمل کیا ہے؟ ہمیں ایک چیز کو پتہ ہونا چاہیے، یہ جو سمٹ ہوا سعودی عرب کے اندر ہے، ان کا ایک واحد مقصد یہ ہے، دہشت گردی کے خلاف ہے، اور جو الائنس سعودی عرب قائم کر رہا ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہے۔ امریکہ کا جو پوائنٹ آف ویو وہ الگ ہے، سعودی عرب کا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا مختلف ہے، باقی عرب ممالک کا پوائنٹ آف ویو کا تھوڑا سا مختلف۔ کوشچن یہ ہے، سوال یہ ہے، دہشت گردی کون ہے؟ امریکہ کے لیے دہشت گرد حماس بھی ہیں، حزب اللہ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سعودی عرب کے لیے یہ نہیں ہے، باقی عرب ممالک کے لیے یہ دہشت گرد نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں میرا خیال اسپیچز یا اسٹیٹمنٹ بھی نہیں جانا چاہیے، ہمیں اعلامیہ بھی جانا چاہیے، جو فائنل ریزولوشن جو انہوں نے سارے نے پاس کیا، اور جو اس میں لکھا ہوا یہ ہے، اتفاق الرائے یہ ہے، ایران کا دہشت گردی کو ختم کرنا چاہیے اور داعش کا دہشت گردی ختم کرنا چاہیے۔ میرا خیال یہ جو بیسک ہیں، اور لگتا یہ ہے، مجھے یہ بھی لگتا یہ ہے، سارے عرب ممالک اور سارے مسلمان ممالک جو پارٹیسپیٹ کیا اس کانفرنس میں، اس سمٹ میں ہیں، سب کا اتفاق رائے یہ ہے، بالکل ہمیں ایران کا جو دہشت گردی جو پالیسی ہیں اس کو کنٹین کرنا چاہیے، اس کو آئسولیٹ کرنا چاہیے، اس کو بند کرنا چاہیے۔ جو عراق میں ہو رہا ہے، جو شام کے اندر ہو رہا ہے، جو یمن کے اندر ایرانی مداخلت ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہے جو داعش، جو ساری امت مسلمہ میں مبتلا ہو چکا داعش سے، اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ اچھا محیط یوسف، المیہ یہ ہے کہ ہر ملک کے اپنے اپنے دہشت گرد ہے، ہر ملک کے اپنے اپنے ہیرو ہے، اور ہر ملک کے اپنے اپنے اہداف اور مقاصد ہیں۔ امریکہ اس اتحاد سے اور اس میں اس گرم جوشی کے ساتھ پارٹیسپیشن یا لیڈنگ سے یا قیادت سے امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟
देखिए सलीम साहब, ये अहम सवाल है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि तमाम ममालिक के अपने अपने दहशतगर्दी हैं, अपने अपने मफादात भी हैं, वो आपस में मिलते नहीं हैं उस तरह। देखिए, आप पाकिस्तान का हवाला ले लें तो बिल्कुल सऊदी अरब की तरफ रुझान पाकिस्तान का है, लेकिन ईरान को किसी हद से ज्यादा नाला करना जो है वो पाकिस्तान अपने हक में नहीं समझता, क्योंकि बहरहाल ईरान एक हमसाया है। ट्रंप साहब के लिए या अमेरिका के लिए मेरे नजदीक जो सबसे बड़ा मैसेज इसमें है वो ये है कि ये मामला दहशतगर्दी का, और उन्होंने अपनी तकरीर में भी वहां वाज़ेह जिक्र किया, ये असल में मुस्लिम दुनिया का मसला है। मुस्लिम दुनिया को खड़ा होना है, मुस्लिम दुनिया को डिफेंड करना है, और अमेरिका जो है वो अकेला ना तो तमाम अखराजात इसके जो है वो उसके सर आने चाहिए, ना ही उसको ये देखना चाहिए दुनिया को कि ये उसकी शिकस्त या उसकी कामयाबी है। तो ये एक तरह से इन्हिसार जो है वो मुस्लिम दुनिया पे, अरब दुनिया पे डाला गया है। और अमेरिका दूसरी तरफ ये बात जियो स्ट्रेटेजिकली दोबारा वाजे करना चाह रहा है कि इस दहशतगर्दी के ज़िमन में वो ईरान को भी ठहराता है इसका मुल्जिम और जिम्मेदार, और इजराइल जो है वो दोबारा से वापस उसी सतून की तरह खड़ा हुआ है जो ओबामा साहब के वक्त कुछ थोड़ा बहुत कमजोर हो रहा था। तो सऊदी अरब और इजराइल अब एक तरफ आप देख सकते हैं एक तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ, हालांकि वो बात फर्क है कि दहशतगर्द जो है मुख्तलिफ हैं और हदफ जो है वो शायद मुख्तलिफ है। तो ये जियो स्ट्रेटजी जो है आके मिल गई है जो ममालिक हैं अरब ममालिक, उनके मफादात और उनकी कमजोरियां और मजबूरियां, जिसकी वजह से सऊदी अरब को भी इस तरह ये समिट करा के बावर कराना पड़ा है कि वो दोबारा उसी तरह उभर के सामने आया है सतून के तौर पे। अच्छा, इससे पहले ये जो ईरान के साथ दूरी कम करने की कोशिश की गई, उसमें आप क्या समझते हैं कि कोई जेन्युइन रुकावट आ गई है कि अमरीकी क़यादत ने अपनी राय तब्दील कर दी, या कि नहीं उसको एक चाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, थोड़ा सा ईरान को तबकी दे के और अरब ममालिक को डरा के अब अमेरिका अपने असल रास्ते पे आ गया है? नहीं सलीम साहब, मेरे नजदीक हुक्मरान बदल गया है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की जो सोच थी मशरिक वुस्ता के बारे में, जो लॉन्ग टर्म वो सोच रहे थे, उसमें जो एक सुन्नी इत्तेहाद ईरान के खिलाफ खड़ा हुआ था वो शायद उस तरह उनके जो सोच है उसमें फिट नहीं बैठता था। अब चूंकि हुक्मरान बदल गए और जैसे मैंने कहा वाशिंगटन में मजमूई तौर पे तब भी यही राय थी कि ये ईरान के करीब जाना अमेरिका के लिए खतरनाक है, और ये न्यूक्लियर डील जो की गई है इससे ईरान को और जगह मिलेगी अपनी जौहरी हथियार की जो बात होती है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। तो वहां पे बहुत से लोग पहले भी नाला थे, और ये जब डील पास भी हुई थी कांग्रेस में तो इसमें कोई ज्यादा खुशी नहीं थी। तो वो जब मौका मिला, हुक्मरान तब्दील हुए, मुख्तलिफ सोच वाले हुक्मरान जो पुरानी सोच वाले लोग हैं वो वापस आए, तो वो स्पेस जब मिली है तो दोबारा से ये यू टर्न हुआ है। मेरे नजदीक वो ओबामा साहब उस तरह इसको चाल के तौर पे नहीं सोच रहे थे, वो मशरिक वुस्ता में वाकईतन एक थोड़ा सा फर्क पैराडाइम लाना चाह रहे थे अमेरिकन पॉलिसी का। कामरान बुखारी साहब, अब जो टारगेट बताए जा रहे हैं कि दाइश को भी निमटना है, अलकायदा को भी निमटना है और ईरान को भी निपटना है, तो ये कैसे होगा? देखें साफी साहब, ये एक बैलेंस ऑफ पावर स्ट्रेटजी है जिसमें जो है 4 प्लेयर हैं। एक तुर्की है, दूसरा ईरान है, तीसरे नंबर पे इसराइल है, चौथे नंबर पर सऊदी अरब, और अगर आप 5वें को तस्वर करना चाहते हैं तो वो दाइश है। ये 5 प्लेयर्स हैं जो कि मेजर प्लेयर्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं इस चेस बोर्ड के ऊपर। अब अमेरिका जो है वो दाइश का तो कला कमा चाहता है, उसके ऊपर वो वाजे है, उसकी पॉलिसी बिल्कुल वाजे है कि दाइश के साथ किसी किस्म की कोई जो है सौदेबाजी, लेन देन, कॉम्प्रोमाइज वो नहीं होगा। अब रह गए 4 प्लेयर, उसमें से अगर इसराइल को भी जो है वो अमेरिका नहीं चाहता कि वो इसके अंदर, और ना ही इसराइल खुद चाहता है कि वो बराह रास्त इस जंग में, इस भेड़ों के छत्ते में वो मुदाखलत करे, हाथ डाले। वो छोटे मोटे टैक्टिकल ऑपरेशन करता है अपने इंटरेस्ट को लेकर। फिर रह गए जो है 4, उनमें से सऊदी अरब जो है वो कमजोर होता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अरब जो है अक्सरियत इलाके के अंदर 2 मेजर पावर्स हैं, तुर्की और ईरान, जो दोनों अरब नहीं है। अब अरब दुनिया जो है वो खोखली होती जा रही है। अब उस खोखलेपन को किसी तरीके से बैलेंस करना है अपना बैलेंस ऑफ पावर स्ट्रेटजी के अंदर इंटीग्रेट करना है। तो उसमें जाहिर है सऊदी अरब के साथ जो है इल्हाक, अरबों को जिस हद तक जो है इकट्ठा करना और कहना कि भाई जो है हम आपके साथ हैं। फिर ईरान का जो पूरे खित्ते का एक आर्किटेक्चर है उसको रेडिकली जो है रीशेप करने का उसका जो हदफ है वो अमेरिका के खिलाफ जाता है। तो जाहिर है ईरान के साथ टैक्टिकल लेवल पे दाइश के खिलाफ
عراق کے کانٹیکسٹ میں، سیریا کے کانٹیکسٹ میں اتحاد ہو سکتا ہے، کام ہو سکتا ہے، لیکن اسٹریٹجک لیول کے اوپر جو ہے امریکہ جو ہے وہ عربوں کو چھوڑ نہیں سکتا. اصل میں امریکہ چاہتا ہے کہ ترکی جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا حلیف ہو، لیکن ترکی کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی بڑا ڈسکنیکٹ ہے. ان کے لیے کرد زیادہ نیشنل سیکورٹی کے تحت اہم ہیں اور وہ اپنی جگہ حق بجانب ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ کردوں کو استعمال کر رہا ہے داعش کے خلاف، جس حد تک وہ استعمال ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے اسٹریٹجک قسم کی، جس کی گتھی سلجھانا امریکہ کے بس کی بات نہیں ہے اس وقت. نہیں تو یہ کھچڑی مزید کھچڑی بن جائے گی یہ جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یا کہ اس کے نتیجے میں کچھ گتھی کو سلجھانے کا رستہ نکل سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں مزید جو ہے معاملہ بگڑے گا. دیکھیں ایشو جو ہے وہ سنی عربوں کا ایشو ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ اتحاد نہیں ہے، ان کی کوئی ایک قوت نہیں ہے جو ان کے مفادات کو آگے لے کر چل سکے. ان کے اندر کا انتشار ہے جو اس وقت جو ہے داعش کو جگہ دے رہا ہے، القاعدہ کو جگہ دے رہا ہے. اب اگر آپ جو ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ان کو ایران کا خدشہ ہے، شیعہ کا خدشہ ہے. تو یہ جو آپ کے پروگرام میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جیو سیکٹیرینزم جو ہے، جو کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان چل رہی ہے، شیعہ سنی کی جو ایک فساد ہے، برپا ہے، جتنا زیادہ سعودی عرب اس کے اوپر توجہ دیتا ہے اتنی زیادہ وہ داعش کو مزید جگہ دیتا ہے، سپیس دیتا ہے، اور داعش کو اور جہادیوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور اتنی زیادہ عرب دنیا مزید کھوکھلی ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ ایک سنی عرب اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ داعش کا کلا کما کرے گا، جبکہ ان ممالک کے پاس ملٹری فورس ہی نہیں ہے. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو چند مزید بنیادی سوالات کا جواب جانیں گے اپنے پینلسٹ سے. مثلاً پاکستان پہ اور اس اتحاد میں پاکستان کی شمولیت کے پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، فلسطین کے مسئلے پہ اور فلسطین کی صورتحال پہ اس نئی ڈیولپمنٹ کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور ایک بنیادی سوال یہ بھی کہ اس اتحاد اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے نتیجے میں پاک یو ایس تعلقات پہ بھی کیا کوئی اثر پڑے گا، اور ایران اور پاکستان کے تعلقات پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. ان سب سوالوں کا جواب ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں ہمارے ساتھ ہے اسٹوڈیو میں عبدالرحمن مطر، ممتاز فلسطینی صحافی. واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں معید یوسف، اور واشنگٹن ہی سے ہمارے ساتھ ہیں جناب کامران بخاری صاحب. عبدالرحمن، اب ظاہری بات ہے کہ ابھی تک جو اسرائیل کی ریزسٹنس ہو رہی تھی وہ ایک طرف اگر حزب اللہ کی طرف سے تھی اور حماس کی طرف سے تھی. ایران حزب اللہ کو سپورٹ کر رہا تھا، عرب ممالک حماس کو سپورٹ کر رہے تھے. اب جب کہ یہ آپس میں الجھ گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سپیچ میں حماس کو کلپ کر دیا داعش کے ساتھ اور حزب اللہ کے ساتھ، تو بظاہر تو لگتا ہے کہ اس ساری ڈیولپمنٹ کا فائدہ اسرائیل کو ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان فلسطین کو ہوگا. یہ تو ہے، افسوس کے بعد یہ تو ہوگا، لیکن ایک چیز صرف کلیریفائی کرنا چاہیے. حزب اللہ ایران کی طرف سے سپورٹ تو مل رہا ہے، لیکن حماس کسی عرب ممالک سے سپورٹ نہیں مل رہا ہے. حماس ایک انڈیجنس پارٹی ہیں جو فلسطین کے اندر جد و جہد کر رہا ہے، 1900 میرا خیال 85 یا 84 سے ہیں، اور وہ مکمل انڈیپینڈنٹ ہے. یہ ہمیں ایک کلیئر حقیقت بے اتفاق ہونا چاہیے. امریکہ کا اپنا پالیسی ہے. امریکہ کا پالیسی یہ ہے حماس دہشت گرد، حزب اللہ دہشت گرد. ہو سکتا عرب ممالک کے اندر اس پالیسی کے ساتھ کوئی اتفاق نہیں ہے، لہٰذا یہ امریکہ والا پالیسی ہے اور عرب کا اپنا پالیسی ہے. اتفاق اس بھی ہیں، داعش کے اوپر ہیں. اور میں جو بریک سے پہلے والا جو بات ہو رہا تھا، میں اس کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہتا ہے اگر آپ کی طرف سے اجازت ہے. جولائی 2014 میں 64 ممالک نے ایک اتحاد بنایا داعش کے خلاف ہے، اور ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا. لہٰذا عرب دنیا کے اندر یہ تصور ہے، سعودی عرب کے اندر یہ تصور ہے، بھائی نہیں، ہمیں لیڈ کرنا چاہیے، ہمیں الائنس کرنا پڑے گا. ہم صرف عسکری فورس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہم مذہبی اور فکر کے ساتھ ہے، اس کو فائٹ کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جو دہشت گردی جو اسپیشلی عرب دنیا کے اندر ہے، اور یورپ کے اندر اور دوسرا ممالک کے اندر مسلمان اور عرب کے نام سے
یہ لوگ کام کر رہا ہے، اور حقیقت یہ اسلام میں نہیں ہے، نہ عرب کے اندر کے سوچ کے اندر یہ ایسے دہشت گردی. لہٰذا انہوں نے لیڈ کرنا کا رول کو لینا پڑے گا، کیونکہ سارے مسلم امہ نگیٹو سوچ کے ساتھ شو ہو رہا ہے. لہٰذا انہوں نے یہ سوچا نہیں بھائی، ہمیں خود ہمارا اندر یہ جو ہمیں یوز کر رہا، جو اسلام یوز کر رہا، جو عرب یوز کر رہا اور دہشت گردی بلا رہا ہے ادھر ادھر سے، ہمیں اس کو لیڈ کرنا چاہیے، ہمیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں اس کو فائٹ کرنا چاہیے. لہٰذا انہوں نے یہ سمٹ کو بلایا. میرا خیال یہ جو سمٹ ہوا بہت بڑا کامیابیاں. اس میں مین پوائنٹ یہ ہے، وہ انہوں نے دہشت گردی کو نیم لیا اور اس کو فائٹ کرنا، ایلیمینیٹ کرنا کا طریقہ بھی انہوں نے بنایا. صرف عسکری نہیں بلکہ ثقافت کے ساتھ ہے، فکر کے ساتھ ہے، علماء کا رول بھی ہے. انہوں نے جو سنٹر قائم کیا ریاض کے اندر ہے ٹو فائٹ ٹیررزم، یہ سب کا پوائنٹ ہمیں لینا چاہیے، صرف عسکری والا پوائنٹ نہیں ہے. اچھا معید، یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ سب کچھ کیا، پھر اسرائیل جا کے انہوں نے ان کو اپنی مکمل حمایت اور تعاون کا یقین دلا دیا. کیا اس معاملے میں ایک تو یہ کہ کیا وہ سیریس ہے میڈیشن کرنے میں یا اسرائیل اور فلسطین کے معاملات کو بہتر بنانے میں، اور کیا وہ اس حوالے سے کوئی حل نکال سکیں گے؟ کیونکہ اسرائیل اور سعودی عرب کو اگر ایک پیج پہ لانا ہے تو اس میں درمیان میں جو اریٹنٹ ہے فلسطین کے مسئلے کا، اس کو تو نکالنا ہوگا. سلیم صاحب، مجھے لگتا ہے کہ اس وقت انوائرمنٹ تو ایسی نہیں ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ ٹرمپ صاحب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ایک ڈیل میکر کے طور پہ، دیکھتے ہیں کہ وہ مشکل مراحل جو ہیں، مشکل اس طرح کے ہدف جو ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک آدھ سٹیٹمنٹ کشمیر پہ بھی دی، لیکن یہ کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہوگا. جہاں تک معاملہ ہے کہ فلسطین کا اریٹنٹ ہٹانے کا، دیکھیے آئیڈیلی تو یہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک پرفیکٹ سینیریو ہوگا، لیکن ابھی بھی پس پردہ جو ہے معاملات میں عرب ممالک کی اسرائیل کے ساتھ کوپریشن ہوتی ہے، ان کے تعلقات بھی ہیں، یہ سب جانتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور وہ اسی بات پہ ہوتی ہے جہاں دہشت گردی کا یا جہاں ایسے مفادات آتے ہیں جو اوور لیپ کرتے ہیں. اور فلسطین کا ایشو جو ہے اس پہ کسی نہ کسی حد تک پبلکلی عرب دنیا جو ہے وہ بات کرتی ہے، نالا رہتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا انہوں نے کافی دیر سے معاملہ بن چکا ہے کہ ایک طرف تو وہ ڈپلومیٹکلی فلسطین کے لیے کھڑے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ مفادات دیکھتے ہوئے وہاں اسرائیل کے ساتھ ان چیزوں پہ کام بھی کرتے ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں وہ ضروری ہے. تو یہ معاملہ اسی طرح چلے گا، ایک اس میں تھوڑی سے تفرق ہے اور وہ رہے گا میرے نزدیک. اچھا معید، پاکستان کے اندر اس اتحاد میں پاکستان کا کردار بہت زیادہ زیر بحث ہے. کیا اس اتحاد کے حوالے سے بھی امریکہ پاکستان کے کردار کو اپریشیٹ نہیں کرا، یا آج کل کچھ زیادہ ناراض ہیں وہ؟ دیکھیے سلیم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے میرے نزدیک اس کا اس اتحاد سے تعلق نہیں ہے. اتحاد کی حقیقت یہ ہے، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، آپ پاکستان میں عہدیداروں سے بات کریں تو ان کو خود معلوم نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی یہ اتحاد کی شکل بنے گی کیا. نہ ہی میرے نزدیک کسی اور کو معلوم ہے کہ یہ کلیدی کردار ہوگا کیا پاکستان کا. تو اس پہ بحث جو ہے وہ علیحدہ ہے. یہ جو رویہ ہے میرے نزدیک آپ کو یہ سگنل ملا ہے امریکہ کی اس وقت پاکستان کے بارے میں سوچ کیا ہے، اور وہ سوچ نکل رہی ہے امریکہ کی افغانستان کی پالیسی سے. اس وقت افغانستان کی پالیسی کا ایک ریویو جاری ہے جس پہ بحث جاری ہے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر. اس کی جو شکل اس وقت نکل رہی ہے یا نکلے گی، اس میں بہرحال یہ بات ہوتی ہے، صحیح یا غلط ایک فرق بات ہے، لیکن یہ بہرحال بات ہوتی ہے کہ پاکستان کا کردار جو ہے وہ منفی رہا ہے افغانستان میں. اور اب جو اس وقت سوچ ہے اس کے مطابق یہی بات بار بار ہو رہی ہے کہ افغانستان کی پالیسی تو بنے گی، لیکن پاکستان کا جو کردار ہے اس کو کیسے تبدیل کرنا ہے. تو میرے نزدیک آپ کو یہ وہ سگنل ملا ہے کہ اس وقت واشنگٹن میں پاکستان کے بارے میں جو سوچ ہے وہ بالکل بھی مثبت نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پالیسی بہت تبدیل ہو جائے گی یا پاکستان کے ساتھ تعلق ٹوٹنے جا رہا ہے، لیکن بہرحال ایک سگنل ملا ہے جس کو پک اپ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ کس طرح جلد از جلد انگیج کیا جا سکتا ہے اس ایشو پہ، تاکہ یہ معاملہ اور گڑبڑ کی طرف نہ جائے. اچھا کامران بخاری صاحب، امریکہ ہمیں جو سگنل دینا چاہ رہا تھا ہمیں مل گیا. جو اس الائنس کے ذریعے اور ریاض میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کے ذریعے امریکہ اور سعودی عرب
ایران کو جو سگنل دینا چاہ رہے تھے، کیا وہ سگنل ایران کو مل گیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ چلو کھچڑی تو بنی ہوئی ہے، لیکن کیا ایران پہ دباؤ بڑھ جائے گا اور کیا وہ آئسولیشن کی طرف جا سکتا ہے اس اتحاد کی سرگرمیوں کے نتیجے میں؟ دیکھیں، پھر وہی میں کہوں گا کہ یہ اتحادی نہیں ہے تو دباؤ کس قسم کا، آئسولیشن کس قسم کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو کسی میسج کی ضرورت نہیں تھی. ایران کو پہلے سے معلوم تھا کہ بھائی جو ہے یہ وہ اس میں جو ہے نہ ہی ان کو دعوت دی گئی ہے، بلکہ یہ پوری کی پوری جو اپنا مجمع جمع ہوا تھا یہ ان کے خلاف تھا. نہیں کامران، آپ اس پورے ایکسرسائز کو 54-55 اسلامی ممالک کے سربراہ یا ان کے نمائندے، پھر وہاں پہ دنیا کے اس وقت کے سپر پاور امریکہ کے صدر کی آمد اور اس کا اس سب چیزوں کو اون کرنا، آپ اس کے باوجود بھی اس کی سیریس نہیں لے رہے. اپنا وہ 34,000 پہ مشتمل اپنا فورس بنا رہے ہیں، اس کے مقاصد بھی ڈکلیریشن میں بیان کیے گئے ہیں. تو آپ اگر اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں تو وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو سیریس نہیں لے رہے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے یہاں پہ جو تاثر دیا ہے وہ اس حوالے سے سیریس نہیں ہے؟ کہ میں جو ہوں نیت کو نہیں دیکھتا اتنی زیادہ جس کو ہم انگریزی میں انٹینٹ کہتے ہیں. نیت اپنی جگہ پر ہوتی ہے، کیا جو ہے نا لوگ چاہتے ہیں اس کے لیے کاوش کوشش کرتے ہیں. میں نتیجے کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں صلاحیت کی جو ہے اس میں دوربین سے یا زاویہ سے. اب صلاحیت کی بات کی جائے، آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ جنرل راحیل شریف کو جو ہے یہاں پر بڑا عہدہ دینے کی بات کی جا رہی ہے. موعد نے ذکر کیا کہ بھئی ابھی تک تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس میں مطلب کیا رول ہوگا کیا رول نہیں ہوگا. تو اگر یہ ساری کی ساری جو اتحاد ہے، جو فوجی اتحاد جس کو اسلامک ملٹری الائنس کا نام دیا گیا ہے، اس کی اے بی سی ہی ابھی تک کلیئر نہیں ہے. دیکھیں کسی بھی ہم ایک ایسے زمانے میں ہیں کہ جہاں دنیا کے سب سے بڑا اتحاد نیٹو جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے. آج ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نیٹو کے سربراہان سے ملے ہیں اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت ساری دقتوں کا شکار ہیں. امریکہ ہیوی لفٹنگ کر رہا ہے. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اسلامک ملٹری الائنس میں کون ہیوی لفٹنگ کرے گا، کس کی فوجیں، کتنی فوجیں دی جائیں گی، اسلحہ ان کے پاس کیا ہوگا، اس کا گول کیا ہے، کمانڈ کس کی ہوگی. امریکہ اتحاد جو ہوتا ہے وہ فوجوں کے اوپر مبنی ہوتا ہے. اس کے اوپر جو ہے آپ وہ کیا سرائی نہیں کر سکتے، یا وہ اتحاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. نہیں، نیٹو میں تو بڑا مسئلہ فائنانسنگ کا آ گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں. آپ ادھر پیسہ دینے والا تو سعودی عرب ہے، وہ اگر امریکہ سے $110 ارب کا اسلحہ خرید سکتے ہیں تو ادھر پیسہ تو دے سکتا ہے. جی، اگر سعودی عرب اور پیسہ اور تیل کی جو ہے طاقت اور اسلحہ خریدنے سے فوج بن جاتی تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ سعودی عرب کو جنرل راحیل شریف کو کیوں بلانے کی ضرورت تھی؟ ان کے اپنے فوجی کم ہیں، ان کے اپنے فوجی ہیں نہیں، صلاحیت ہے نہیں. دیکھیں ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے وہ کسی قوم کی یا کسی اتحاد کی فوجی طاقت کی علامت نہیں ہوتا. اس کی علامت جو ہے وہ ان کا نظم و ضبط، ان کی ہیومن ریسورسز، ان کی کمانڈ سٹرکچر، ان کی جو ہے مورال. کیونکہ آپ اسلحہ سارا خرید کے لا کے گھر میں رکھ سکتے ہیں. عبدالرحمن مطر، جس طرح کانفرنس میں ایران کے ذکر پہ نواز شریف صاحب چپ کے یوں سر ہلا رہے تھے، اسی طرح آپ کامران صاحب کی گفتگو پہ دھیرے دھیرے یوں نفی میں سر ہلا رہے تھے. کس بات پہ سر ہلا رہے تھے نفی میں؟ ڈفرنٹ پوائنٹس ہیں، مور دین ون پوائنٹ ایکچولی. کیونکہ میرا نہیں خیال ایران کے اندر ہے اور تہران کے اندر ہے میسج ابھی تک نہیں پہنچا. یہ بالکل واضح ہے، ایران کو میسج پہنچا اور توقع یہ ہے ان دنوں میں ہے، آئندہ دنوں میں ہے، ایران کی طرف سے کوئی بھی ری ایکشن آ جائے گا. ٹھیک، اور اللہ نہ کرے ایسا کوئی سچویشن ہو جائے. نمبر 2، سعودی عربیہ جنرل راحیل شریف صاحب کو کیوں آفر دیا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے سعودی عرب کے اندر قابلیت نہیں ہے یا مطلب ان کے پاس آرمی نہیں ہے یا ان کے پاس طاقت نہیں ہے لیڈ کرنے کے. ان کے مقصد اور ہیں. ان کے مقصد یہ لیکن ہم نے تو راحیل شریف صاحب کو آپ کے پاس داعش اور اس طرح کی قوتوں کے مقابلے میں کے لیے بھیجا تھا. مقصد یہ ہے، جنرل راحیل شریف کا نام بہت بڑا عالم اسلام میں ہے. انہوں نے پاکستان کے اندر بہت بڑا کامیابیاں کیا، انہوں نے ریپوٹیشن بنا دیا اور یہ حقیقت ہے. تو آپ
اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتا، آپ اس کو ان سے ریکویسٹ کر سکتا، سر آپ کے پاس بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، آپ نے بہت بڑا کامیابیاں کیا، آپ برائے مہربانی آ جاؤ، یہ جو ہمارا سامنا جو مشن ہے آپ اس کو لیڈ کرو، آپ ہمیں بتائیں کیسا اس کو ٹیکل کریں۔ یہ ایشو ہے، یہ مشن تو آپ لوگوں نے ہمیں یا عرب دنیا نے ہمیں بتایا تھا داعش کے خلاف، لیکن ایران کے خلاف تو پاکستانی نہیں لڑے گا۔ وہ تو اور کسی نے نہیں کہا آپ ایران کے ساتھ لڑو، کسی اچھا، نہیں۔ عرب ممالک اس وقت اپنے لیے بڑا خطرہ اسرائیل کو سمجھتے ہیں، ایران کو سمجھتے ہیں یا داعش کو سمجھتے ہیں؟ مین دہشت گردی ہے، اور میرا خیال پاکستان کے لیے بھی مین دشمن یہ بھی دہشت گردی ہے، اور عالم اسلامی کے لیے دہشت گردی وہ سب سے معید، بڑا۔ آخری سوال، امریکہ اس کو بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں اس وقت ایران کو یا داعش جیسی قوتوں کو؟ سلیم صاحب یہ بڑا مشکل ہے جو ہے اس کا، میرے نزدیک داعش یا جو ہے وہ ایک امیجیٹ تھریٹ ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اور وہ فوکس امریکہ کی پالیسی کا داعش کی جو تنظیم ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ میری اس پہ تنقید یہی رہی ہے کہ معاملہ دہشت گردی کا ہے، عمومی طور پہ اس کو آپ فوجی طور پہ تو حل جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، یہ ایک لانگ ٹرم جنگ ہے جس کو آپ نے لڑنا ہے بغیر اسلحے کے، وہاں پہ اس وقت فوکس نہیں ہے، فوکس ہے تنظیم کو ختم کرنے پہ، یہی نئی پالیسی کی شکل آ رہی ہے۔ ایران جو ہے وہ ایک جیو اسٹریٹجک تھریٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، جس میں اسرائیل کا ایران سے جو تعلق ہے وہ ایک بڑا رول ادا کرتا ہے، سعودی عرب کا جو تعلق ہے ایران سے وہ رول ادا کرتا ہے، تو اس میں امریکہ کا ڈائریکٹ تھریٹ تو جو ہے سو ہے امریکہ کی پالیسی سعودی عرب اور اسرائیل کی پالیسی سے بھی جو ہے وہ اس کی شکل نکلتی ہے، تو وہ ایک جیو اسٹریٹجک عمومی طور پہ تھریٹ ہے، لیکن داعش بالکل ایک واضح اگلے سال 2-3 میں ٹرمپ صاحب ختم کر کے دکھانا چاہیں گے اپنی عوام کو، اور اس بیسس پہ میرے نزدیک کامران بریفلی، ایران اپنے لیے بڑا تھریٹ وہ سمجھتا ہے عرب ممالک کو، اسرائیل کو، امریکہ کو یا داعش وغیرہ کو؟ دیکھیں داعش جو ہے وہ وقتی طور پہ تھریٹ ہے، لیکن داعش جو ہے ان کے لیے یوزفل بھی ہے، ان کے جو ہے مفادات کو جو ہے سپورٹ بھی کرتی ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جہاں تک جو ہے لانگ ٹرم تھریٹ کی بات ہے، ظاہر ہے امریکہ اور ایران کے اور اسرائیل کے مفادات ہیں وہ کلیش کرتے ہیں، لانگ ٹرم اسٹریٹجک جو جیو اسٹریٹجک جو معید ذکر کر رہے تھے، تو ان کے لیے لانگ ٹرم تھریٹ جو ہے وہی ہے امریکہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے اندر بذات خود تبدیلی کس قسم کی آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، کیا ان کا وہ جو ہارڈ لائن جو ہے پورے خطے کی آرکیٹیکچر کو تبدیل کرنے کا جو مہم ہے وہ جاری رہتی ہے، یا اس میں وہ ماڈیفائی کرتے ہیں اپنے بیہیویئر کو، اور اگر کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی تبدیل ہوں گے اسی طریقے سے۔ کامران بخاری، معید یوسف، عبدالرحمان مطر، آپ سے بہت شکریہ۔ ناظرین، اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔